अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शौहर ने सख्ती से मना किया था कि कमरे के कोने में लगे बड़े आईने को कभी मत हटाना। एक दिन शौहर ऑफिस गया तो बीवी ने तजस्सुस में वो आईना हटा दिया। पीछे दीवार नहीं बल्कि एक छोटा सा दरवाजा था। बीवी अंदर दाखिल हुई तो वहां एक अस्पताल जैसा बिस्तर लगा था जिस पर एक औरत बेहोश पड़ी थी। जब बीवी ने करीब जाकर देखा तो वो चीख मार कर गिर गई, क्योंकि वो औरत उसकी अपनी हमशक्ल जुड़वा बहन थी, जिसे इंसान की फितरत में एक अजीब सा तजाद पोशीदा है। वो जिस चीज को पा लेता है उसकी कदर उसकी नजरों में कम हो जाती है, और जो चीज उसकी दस्तरस से बाहर हो वो उसे हासिल करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो जाता है। रामीन की जिंदगी भी इसी कशमकश और तजाद का शिकार थी। वो खूबसूरत थी, ज़हीन थी और बज़ाहिर जिंदगी की हर नेमत से मालामाल थी, लेकिन उसके दिल में किसी गोशे में एक ऐसा खला था जो उसे कभी चैन नहीं लेने देता था, और वो खुला उसकी अपनी सगी जुड़वा बहन हानिया की शक्ल में मौजूद। हानिया और रामीन कुदरत का एक ऐसा शाहकार थीं कि देखने वालों की आंखें धोखा खा जाती थीं। दोनों की शक्ल सूरत, कद काठ और आवाज में इस कदर मुशाबिहत थी कि उनके अपने वालिदैन भी अक्सर उन्हें पहचानने में गलती कर जाते थे। मगर कुदरत ने जहां उनकी शक्लें एक जैसी बनाई थी, वहीं उनके नसीब में जमीन आसमान का फर्क रख दिया था। हानिया फितरी तौर पर एक पुरसकून, कनात पसंद और नर्म मिजाज लड़की, जबकि रामीन के अंदर ख्वाहिशात का एक ना थमने वाला तूफान हर वक्त मोजजन रहता था। वो बचपन से ही खुद को हानिया से कमतर महसूस करती थी, क्योंकि हानिया उससे हर मरहले में आगे थी, पढ़ाई में, ज़हानत में और समझदारी में। हालांकि वालिदैन ने कभी दोनों में फर्क नहीं किया था, मगर यह एहसास कमतरी उस वक्त हसद के एक तनावर दरख्त में बदल गया जब उनके वालिदैन एक कार हादसे में वफात पा गए और पीछे छोड़ जाने वाली वसीयत ने रामीन की दुनिया हला कर रख दी। उनके वालिद, जो शहर के एक नामवर बिजनेस टाइकॉन थे, अपनी वसीयत में ये लिख गए कि उनकी तमाम जायदाद, फैक्ट्रियां, बैंक बैलेंस और आबाई हवेली सिर्फ और सिर्फ उनकी बड़ी बेटी हानिया के नाम होंगी, क्योंकि वो उसे कारोबार संभालने के लिए ज्यादा मौजूद और जिम्मेदार समझते थे, जबकि रामीन के हिस्से में सिर्फ महाना अलाउंस और रहाइश की सहूलत आई थी। यह फैसला रामीन के सीने में एक ऐसे खंजर की तरह पेवस्त हो गया जिसका जख्म वक्त के साथ भरने के बजाय मजीद गहरा होता जा रहा था। वो जब भी हानिया को महंगी गाड़ियों में घूमते देखती या उसे बड़े बड़े कारोबारी फैसले करते देखती तो उसका खून खौलने लगता। वो अक्सर आईने के सामने खड़ी होकर अपने अक्स से सवाल करती कि जब चेहरे एक जैसे हैं तो किस्मत एक जैसी क्यों नहीं है। इस जलन और एहसास महरूमी की आग में जलते हुए रामीन की मुलाकात असफन से हुई। असफन एक ऐसा नौजवान था जिसकी शख्सियत में एक अजीब सी मकनातीसी कशिश थी। वो बातों का जादूगर था और सामने वाले के दिल में उतर जाने का हुनर जानता था। रामीन पहली ही नजर में असफन के सहर में गिरफ्तार हो गई। उसे असफन की शक्ल में वो सहारा और मोहब्बत नजर आई जिसकी तलाश में वो बरसों से भटक रही थी। असफन ने रामीन को यह एहसास दिलाया कि वो उसके लिए कायनात की सबसे अहम और खास लड़की है। दोनों के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता वक्त के साथ गहरा और मजबूत होता गया, यहां तक कि उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। मगर शादी की राह में सबसे बड़ी रुकावट रामीन की माली हैसियत। रामीन जानती थी कि असफन शहाना जिंदगी गुजारने का आदी है और ख्वाब देखने वाला इंसान है, जबकि रामीन के पास अपना जाती कुछ भी नहीं था। वो हानिया की खैरात पर पल रही थी। एक शाम जब वो दोनों शहर के एक महंगे रेस्टोरेंट में बैठे थे, रामीन ने हिम्मत करके असफन को हकीकत बताने का फैसला किया। उसने असफन का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कांपती आवाज में कहा, असफन, मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। तुम शायद समझते हो कि मैं करोड़ों की मालकिन हूं, मगर तल्ख सच ये है कि मैं खाली हाथ हूं। मेरे वालिद ने सारी दौलत और जायदाद मेरी बहन हानिया के नाम कर दी है। मैं सिर्फ उसके टुकड़ों पर गुजारा कर रही हूं। अगर तुम उससे शादी करोगे तो शायद तुम्हें वो आसाइशें और वो रुतबा ना मिल सके जिसके तुम हकदार हो। रामीन ने यह कहकर अपनी पुरनम आंखें झुका ली। उसे डर था असफन उसे छोड़ देगा, मगर असफन ने उसका चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंखों में गहराई तक झांकते हुए कहा, रामीन, मुझे तुम्हारी दौलत से कोई सरोकार नहीं है। मैंने तुमसे मोहब्बत की है, तुम्हारे बैंक बैलेंस से नहीं। हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और अपनी एक अलग दुनिया बसाएंगे। मुझे तुम चाहिए हो, तुम खाली हाथ ही क्यों ना हो। असफन के इन अल्फाज ने रामीन के दिल को जीत लिया। उसे लगा कि असफन दुनिया का सबसे मुखलिस और सच्चा इंसान है, मगर वो मोहब्बत की पट्टी आंखों पर बंदी होने की वजह से ये नहीं देख सकी कि असफन की आंखों में मोहब्बत की चमक के पीछे लालच की एक गहरी और स्याह परछाई छुपी हुई थी। असफन ने बज़ाहिर तो उसे तसल्ली दे दी।
مگر اس کے شیطانی دماغ میں اسی لمحے ایک بھیانک منصوبہ جنم لے چکا تھا۔ چند دن بعد اسود نے باتوں ہی باتوں میں رامین کے کانوں میں زہر گھولنا شروع کیا۔ اس نے بڑی ہوشیاری سے رامین کو یہ باور کرانا شروع کیا کہ ہانیہ نے اس کا حق مارا ہے اور اپنا حق چھین لینا کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ ایک دن اسود نے رامین سے کہا کہ اگر ہانیہ نہ ہوتی تو قانونی طور پر ساری جائیداد تمہاری ہوتی، کیونکہ تم اس کی اکلوتی وارث ہو، اور سب سے بڑی بات یہ کہ تمہارا چہرہ بھی اس سے ملتا ہے، دنیا کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ مالکن بدل گئی۔ رامین کے اندر سوئی ہوئی ہوس اور حسد کی آگ اسفند کی ہوا دینے سے بھڑک اٹھی۔ اس نے کہا، ہاں اسفند، مگر وہ زندہ ہے اور جب تک وہ زندہ ہے میں کچھ کر نہیں سکتی۔ اسفند نے رامین کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے سرگوشی کی، تو پھر اسے راستے سے ہٹانا ہوگا۔ رامین، زندگی میں کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ ہم دونوں ایک خوشحال زندگی گزاریں تو ہانیہ کا قصہ تمام کرنا ہوگا۔ رامین پہلے تو گھبرا گئی کہ وہ اپنی سگی بہن کو کیسے مار سکتی ہے، مگر اسفند کی محبت اور دولت کی لالچ نے اسے اندھا کر دیا۔ آخر کار وہ منحوس رات آ ہی گئی جب انسانیت اور خون کے رشتے کا قتل ہونا طے پایا۔ باہر طوفانی بارش ہو رہی تھی، بادلوں کی گرج دلوں کو دہلا رہی تھی، مگر گھر کے تمام ملازمین کو رامین نے کسی نہ کسی بہانے چھٹی دے کر بھیج دیا تھا اور ہانیہ اپنے کمرے میں تھی۔ رامین اور اسفند نے منصوبہ بنایا کہ ہانیہ کو سیڑھیوں سے دھکا دے کر اسے ایک حادثے کا رنگ دیا جائے گا۔ اسفند گھر کے پچھلے دروازے سے چھپ کر اندر آ چکا تھا اور سیڑھیوں کے نیچے اندھیرے میں چھپا کھڑا تھا۔ رامین کانپتے قدموں کے ساتھ سیڑھیوں کے اوپر کھڑی تھی۔ اس کا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ ہانیہ اپنے کمرے سے نکل کر نیچے پانی لینے کے لیے آ رہی تھی۔ وہ بالکل بے خبر تھی کہ اس کی اپنی بہن اس کی جان لینے کے در پہ ہے۔ جیسے ہانیہ سیڑھیوں کے کنارے پر پہنچی، رامین نے اپنی آنکھیں بند کیں اور اپنے ضمیر کی آخری آواز کو دباتے ہوئے اپنی سگی بہن کو پوری طاقت سے زوردار دھکا دے دیا۔ ہانیہ کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی جو بادلوں کی گرج میں دب گئی اور وہ لڑکتی ہوئی تیزی سے نیچے جا گری۔ اس کا سر زور سے فرش کے سنگ مرمر سے ٹکرایا اور ایک خوفناک آواز گونجی۔ ہانیہ کا جسم چند لمحے تڑپا اور پھر ساکت ہو گیا۔ فرش پر تیزی سے خون پھیلنے لگا۔ رامین وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا اور سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ اسفند جو سائے کی طرح منتظر تھا فوراً اندھیرے سے نکلا اور ہانیہ کے پاس پہنچا۔ اس نے جھک کر ہانیہ کی نبض چیک کی، اس کی گردن کو ٹٹولا۔ رامین نے اوپر سے لرزتی آواز میں پوچھا، اسفند کیا ہوا؟ وہ زندہ ہے یا؟ اسفند نے سیدھا ہو کر رامین کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی افسوس نہیں تھا بلکہ ایک صفاق اطمینان تھا۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، اس کا کھیل ختم ہو چکا ہے، رامین یہ مر چکی ہے۔ رامین کے حلق سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی اور وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ قاتل بن چکی ہے، مگر اسفند نے اسے سنبھالا۔ اس نے اوپر آ کر رامین کو بازوؤں سے پکڑا اور جھنجھوڑتے ہوئے کہا، رامین اب کمزور پڑنے کا وقت نہیں ہے۔ اگر تم نے خود کو نہ سنبھالا تو ہم دونوں جیل میں سڑیں گے۔ جاؤ اپنے کمرے میں جاؤ اور ویسا ہی کرو جیسا میں نے سمجھایا تھا۔ میں اس لاش کو ایسے ٹھکانے لگاؤں گا کہ کسی کو ہوا بھی نہیں لگے گی اور دنیا سمجھے گی وہ گھر سے بھاگ گئی یا لاپتہ ہو گئی۔ تم بس مجھ پر بھروسہ رکھو۔ رامین لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر اس کی آنکھوں کے سامنے ہانیہ کا خون آلود چہرہ اور وہ آخری چیخ گھوم رہی تھی۔ اسفند نے بڑی صفائی سے سارے ثبوت مٹائے، خون صاف کیا اور ہانیہ کی لاش کو ایک بڑی گاڑی میں ڈال کر غائب کر دیا۔ اگلے چند دن رامین کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھے۔ وہ ہر آہٹ پر ڈر جاتی تھی۔ اسے لگتا تھا ہانیہ ابھی دروازے سے خون میں لت پت اندر آ جائے گی اور اس کا گریبان پکڑ لے گی، مگر اسفند کی اداکاری کمال کی تھی۔ اس نے پولیس کو ہانیہ کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی۔ اس نے ہانیہ کو ڈھونڈنے کا ڈرامہ کیا اور رامین کو بھی تسلی دیتا رہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وقت مرہم کا کام کرتا ہے، یہ شاید انسان کی بے حسی اسے سب کچھ بھلا دیتی ہے۔ وقت گزر گیا اور آہستہ آہستہ رامین کا خوف کم ہوتا گیا۔ اس کی جگہ دولت کی چمک اور طاقت کے نشے نے لے لی۔ ہانیہ کے لاپتہ ہونے کے بعد قانونی پیچیدگیوں کو اسفند نے اپنی شاطرانہ چالوں سے حل کیا۔ چونکہ رامین کا چہرہ ہانیہ سے ملتا تھا، اس لیے اسفند نے کچھ جعلی کاغذات اور رشوت کے ذریعے رامین کو ہانیہ کے اثاثوں کا نگران اور وارث ثابت کر دیا۔ دولت کے انبار لگ گئے۔ رامین جو کل تک چند ہزار روپاؤں کے لیے ترستی تھی، اب کروڑوں میں کھیل رہی تھی۔ اسفند اور رامین نے دھوم دھام سے شادی کر لی اور اسی شہر کے ایک پوش اور خاموش علاقے میں ایک انتہائی عالی شان اور قدیم طرز کی حویلی نما گھر خریدا۔
یہ گھر اسفند کی خاص پسند تھا۔ وہ کہتا تھا یہاں ہماری نئی زندگی کا آغاز ایک نئی اور پرسکون جگہ سے ہونا چاہیے، جہاں کوئی پرانی یاد نہ ستائے۔ رامین اسفند کی محبت اور دولت کے نشے میں اتنی سرشار تھی کہ وہ اپنے ماضی کے گناہ کو تقریباً بھول چکی تھی۔ ان کی زندگی بظاہر جنت کا نمونہ تھی۔ نوکر چاکر، مہنگی گاڑیاں، برانڈڈ کپڑے، دنیا کی ہر آسائش ان کے قدموں میں تھی، مگر قدرت اپنا حساب لینا نہیں بھولتی۔ وہ صرف مہلت دیتی ہے اور رسی دراز کرتی ہے۔ نئے گھر میں شفٹ ہونے کے بعد رامین نے محسوس کیا کہ اسفند کے رویے میں کچھ تبدیلی آ گئی ہے۔ وہ پہلے سے زیادہ مصروف رہنے لگا تھا اور اس کی شخصیت میں ایک عجیب سی پرسراریت آ گئی تھی۔ وہ اکثر گھر کے ایک مخصوص حصے میں زیادہ وقت گزارتا اور رامین کو وہاں جانے سے منع کرتا۔ اس گھر کے ماسٹر بیڈ روم میں ایک دیوار کے ساتھ ایک قدادم قدیم طرز کا انتہائی خوبصورت اور بھاری آئینہ رکھا ہوا تھا، جس کے فریم پر سونے کا باریک کام کیا گیا تھا اور اس پر عجیب و غریب نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ یہ آئینہ دیکھنے میں بہت پرکشش اور شاہانہ تھا، مگر اس میں ایک عجیب سی وحشت بھی تھی، جیسے یہ صدیوں کے راز اپنے سینے میں دفن کیے ہوئے ہو۔ ایک دن رامین اس آئینے کے سامنے کھڑی خود کو سنوار رہی تھی کہ اسفند اچانک کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے رامین کو آئینے کے اتنے قریب دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ ایک دم بدل گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور رامین کا بازو پکڑ کر اسے آئینے سے دور کھینچ لیا۔ اس کا انداز اتنا سخت اور جارحانہ تھا کہ رامین ڈر گئی۔ اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ اسفند نے غصیلے اور دبی ہوئی آواز میں کہا، رامین، میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ اس آئینے کے قریب مت جایا کرو اور خبردار اسے چھونے کی کوشش بھی مت کرنا۔ رامین نے حیرت اور ڈر کے ملے جلے تاثرات سے پوچھا، مگر کیوں اسفند؟ یہ تو صرف ایک آئینہ ہے اور اتنا خوبصورت ہے، اسے یہاں سے ہٹانے میں کیا حرج ہے، اور تم اتنا کیوں گھبرا رہے ہو؟ اسفند نے اپنی پیشانی پر آئے پسینے کو صاف کرتے ہوئے اپنی آواز کو نارمل کرنے کی کوشش کی اور کہا، رامین، یہ دیوار بہت پرانی اور کچی ہے، یہ باہری آنا کسی بھی وقت گر سکتا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری جان کو کوئی چوٹ لگے۔ بس جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو، اسے ہاتھ مت لگانا۔ رامین اس وقت تو خاموش ہو گئی، مگر اسفند کا وہ خوفزدہ اور ضرورت سے زیادہ غصیلا رد عمل اس کے دل میں شک کا ایک بیج بو گیا۔ اسے لگا بات صرف کچی دیوار کی نہیں ہے، کچھ اور بھی ہے جو اسفند اس سے چھپا رہا ہے۔ دن گزرتے گئے مگر رامین کا تجسس کم ہونے کے بجائے بڑھتا گیا۔ اسفند اب اکثر راتوں کو دیر سے گھر آتا اور جب بھی آتا وہ سیدھا اسی کمرے میں جاتا اور دروازہ بند کر لیتا۔ رامین پوچھتی تو وہ آفس کے کام اور میٹنگ کا بہانہ بنا دیتا۔ رامین کو لگنے لگا کہ شاید اسفند کا کسی اور عورت کے ساتھ چکر ہے اور وہ اس آئینے کے پیچھے کچھ ایسا چھپا رہا ہے جو رامین کی زندگی برباد کر سکتا ہے۔ وہ رامین جو کبھی اسفند پر اندھا اعتماد کرتی تھی، اب اسے اس کی ہر بات میں جھوٹ اور فریب نظر آنے لگا۔ وہ دولت جس کے لیے اس نے اپنی بہن کا خون کیا تھا اب اسے کاٹنے لگی تھی، کیونکہ اس کے پاس سب کچھ تھا مگر سکون اور بھروسہ نہیں تھا۔ ایک روز اسفند کو کسی ہنگامی بزنس ٹرپ کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا پڑا۔ اس نے جاتے ہوئے رامین کو خاص طور پر اور بار بار تنبیہ کی کہ وہ گھر کا خیال رکھے اور خاص طور پر اس آئینے والے حصے سے دور رہے۔ اسفند کے جانے کے بعد گھر میں ہو کا عالم تھا۔ رامین اکیلی تھی اور اس کا تجسس اپنے عروج پر تھا۔ شام کا وقت تھا، باہر موسم خراب ہو رہا تھا، ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، بالکل ویسی بارش جیسی اس منحوس رات کو ہو رہی تھی جب ہانیہ مری تھی۔ رامین اپنے بیڈ روم میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ اس کی نظریں مقناطیس کی طرح بار بار اس قدادم آئینے کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک جنگ جاری تھی۔ ایک آواز کہہ رہی تھی کہ اسفند کی بات مانو اور دور رہو، کہیں کوئی مصیبت نہ آ جائے، جبکہ دوسری آواز کہہ رہی تھی، آج بہترین موقع ہے، دیکھ لو کہ آخر اس کے پیچھے کیا راز ہے جو اسفند کو اتنا بے چین رکھتا ہے۔ کیا پتا وہ وہاں اپنی دولت چھپا رہا ہو یا کسی عورت کی تصویر۔ آخر کار تجسس جیت گیا۔ رامین آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس آئینے کی طرف بڑھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے سینے سے باہر آ جائے گا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے آئینے کے بھاری اور ٹھنڈے فریم کو چھوا۔ وہ واقعی بہت وزنی تھا۔ اس نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور آئینے کو ایک طرف دھکیلنے کی کوشش کی۔ آئینہ فرش سے رگڑ کھاتا ہوا ایک بھاری آواز کے ساتھ ایک طرف سے رکھ گیا اور رامین کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ آئینے کے پیچھے کوئی کچی یا ٹوٹی ہوئی دیوار نہیں تھی، بلکہ وہاں سٹیل کا بنا ہوا ایک چھوٹا سا مگر انتہائی مضبوط دروازہ تھا، جس پر کوئی ہینڈل نہیں تھا بلکہ ایک جدید قسم کا ڈیجیٹل لاک لگا ہوا تھا۔
رامین کا شک یقین میں بدل گیا۔ اسفند اس سے بہت کچھ چھپا رہا ہے۔ اس نے سوچا آخر اس دروازے کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے؟ کیا یہاں ہیرے جواہرات ہیں یا اسفند کا کوئی کالا دھندا؟ رامین نے غصے اور تجسس کے عالم میں اس دروازے کو دھکا دیا تو وہ حیرت انگیز طور پر کھل گیا۔ شاید اسفند جلد بازی میں اسے لاک کرنا بھول گیا تھا، یا شاید قدرت چاہتی تھی کہ آج یہ راز کھل جائے۔ دروازہ کھلتے ہی اندر سے دوائیوں کی ایک تیز اور ناگوار بو کا بھبکا باہر آیا، بالکل ویسی جیسی ہسپتالوں کے آپریشن تھیٹر یا ICU وارڈ میں ہوتی ہے۔ رامین نے اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لیا۔ اندر گھپ اندھیرا تھا اور ایک عجیب سی پرسرار خاموشی تھی۔ رامین نے ہمت کی اور اپنے موبائل کی ٹارچ جلا کر اندر داخل ہوئی۔ یہ ایک چھوٹا سا ساؤنڈ پروف کمرہ تھا جس کی دیواروں پر موٹے موٹے فوم لگے ہوئے تھے تاکہ اندر کی آواز باہر نہ جا سکے۔ کمرے کے درمیان میں ایک جدید طرز کا ہسپتال والا بیڈ لگا ہوا تھا جس کے ساتھ آکسیجن سلنڈر، خون کی بوتلیں اور دل کی دھڑکن کو مانیٹر کرنے والی مشینیں پڑی تھیں۔ مشینوں کی سکرینوں سے نکلتی مدھم سبز روشنی اور ان کی ٹین ٹین کی آواز نے ماحول کو مزید خوفناک بنا دیا تھا۔ رامین کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ کوئی تجوری نہیں تھی، یہ تو ایک مکمل ہسپتال تھا۔ وہ لرزتے قدموں کے ساتھ بیڈ کے قریب گئی۔ اس کے ذہن میں ہزاروں وسوسے سر اٹھا رہے تھے کہ یہاں کون ہو سکتا ہے۔ بیڈ پر ایک وجود بے حس و حرکت پڑا تھا جس کے چہرے پر آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا اور جسم مختلف نالیوں اور تاروں میں جکڑا ہوا تھا۔ رامین نے ٹارچ کی روشنی اس وجود کے چہرے پر ڈالی اور اگلے ہی لمحے اس کے حلق سے ایک ایسی فلک شگاف چیخ نکلی جس نے حویلی کے در و دیوار ہلا دیے۔ اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر گر گیا اور وہ خوف سے پیچھے ہٹتی ہوئی دیوار سے جا ٹکرائی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے لگا وہ خواب دیکھ رہی ہے یا پاگل ہو گئی ہے، کیونکہ بستر پر پڑی وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی ہم شکل جوڑواں بہن ہانیہ تھی۔ وہ ہانیہ جسے اس نے اپنے ہاتھوں سے دھکا دیا تھا، وہ ہانیہ جسے اسفند نے مردہ قرار دیا تھا۔ وہ یہاں زندہ تھی، مگر ایک زندہ لاش کی طرح۔ ہانیہ کا رنگ بالکل سفید پڑ چکا تھا، اس کے ہونٹ نیلے تھے، آنکھیں بند تھیں، سینہ مشین کے ذریعے مصنوعی طور پر اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ رامین کا دماغ چکرا گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر ہانیہ زندہ ہے تو اسفند نے جھوٹ کیوں بولا؟ اور اگر وہ زندہ ہے تو اسے ہسپتال لے جانے کے بجائے یہاں اس خفیہ کال کوٹھڑی میں کیوں قید کر رکھا ہے؟ کیا اسفند اسے بلیک میل کر رہا ہے یا کوئی اور کھیل کھیل رہا ہے؟ رامین کو لگ رہا تھا کہ وہ پاگل ہو جائے گی۔ خوف، پچھتاوا اور حیرت سب مل کر اس پر حملہ آور تھے۔ وہ ابھی اس صدمے سے سنبھلی بھی نہیں تھی کہ اچانک اسے اپنے پیچھے قدموں کی بھاری چاپ سنائی دی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، دروازے پر اسفند کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر اب وہ والی محبت والی نرمی نہیں تھی جو رامین کے لیے ہوتی تھی، بلکہ ایک صفاک درندہ صفت مکار انسان کی جھلک تھی۔ اس کی آنکھوں میں رامین کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ اسفند نے بڑے اطمینان سے دروازہ بند کیا اور رامین کی طرف دیکھ کر ایک طنزیہ اور زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میں نے منع کیا تھا نا رامین کہ اس آئینے کو مت ہٹانا۔ تم عورتوں کا تجسس ہمیشہ تم لوگوں کو لے ڈوبتا ہے۔ رامین دیوار کے ساتھ لگی کانپ رہی تھی۔ اس نے لرزتی ہوئی انگلی سے ہانیہ کی طرف اشارہ کیا اور اٹکتے ہوئے بولی، یہ زندہ ہے۔ تم نے کہا تھا وہ مر گئی ہے۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ اسفند یہ سب کیا ہے؟ تم نے اسے یہاں کیوں رکھا ہے؟ اسفند آہستہ آہستہ چلتا ہوا ہانیہ کے بیڈ کے پاس آیا اور اس کے بے جان ہاتھ کو اٹھا کر ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی قیمتی چیز ہو۔ اس نے رامین کی طرف دیکھا، سرد لہجے میں کہا، ہاں میں نے جھوٹ بولا تھا رامین، کیونکہ اگر میں تمہیں سچ بتا دیتا تو تم ڈر جاتی اور ہمارا کھیل خراب ہو جاتا۔ یہ مری نہیں تھی رامین، بس سر پر چوٹ لگنے سے کوما میں چلی گئی تھی، مگر میرے لیے اس کا زندہ رہنا اس کے مرنے سے زیادہ ضروری تھا۔ رامین کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے چیخ کر کہا، کیوں ضروری تھا؟ تم اسے مار کیوں نہیں دیتے؟ ہم مصیبت میں پڑ جائیں گے اگر کسی کو پتہ چل گیا۔ تو اسفند زور سے ہنسا۔ اس کی ہنسی میں ایسی شیطانیت تھی کہ رامین کا خون جم گیا۔ اسفند نے کہا، مصیبت میں ہم نہیں تم پڑو گی میری جان، کیونکہ دھکا تم نے دیا تھا۔ میں تو صرف اس لاش کو ٹھکانے لگانے والا ایک مددگار تھا۔ اور رہی بات اسے زندہ رکھنے کی، تو سنو رامین بیگم، تمہاری وہ دولت، وہ جائیداد جس کے خواب تم دیکھتی ہو، وہ اتنی آسانی سے نہیں ملتی۔ ہانیہ کے باپ نے اپنی وصیت میں اور غیر ملکی بینک اکاؤنٹس میں ایسی سخت اور پیچیدہ شرائط رکھی تھی کہ ان کو حاصل کرنے کے لیے صرف ہانیہ کے جعلی دستخط کافی نہیں ہے،
बल्कि उसकी बायोमेट्रिक तस्दीक, फिंगर प्रिंट्स और सबसे बढ़कर उसकी आंखों के रेटिना स्कैन की जरूरत है। तुम्हारा चेहरा उस जैसा जरूर है, मगर तुम्हारी उंगलियों के निशानात और आंखों की पुतली उससे मैच नहीं करती। अगर मैं इसे मार देता तो वो अरबों हमेशा के लिए मुंजमद हो जाते और हमें एक फूटी कौड़ी भी ना मिलती। इसलिए मैंने इसे यहां कैद कर रखा है। मैंने करोड़ों रुपए लगाकर ये पूरा सेटअप लगाया ताकि इसे जिंदा रखूं, एक मशीन की तरह, एक जिंदा चाबी की तरह। जब तक मैं इसकी आंखों और उंगलियों को इस्तेमाल करके एक एक पैसा अपने नाम ना करवा लूं, रामीन सुन्न होकर रह गई। उसे लगा कि असवद ने उसे टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया। वो जिसे अपनी मोहब्बत और हमदर्द समझती थी, वो दरअसल एक शातिर और बेरहम खिलाड़ी था जिसने रामीन के हाथों उसकी बहन को मरवाने की कोशिश की, और अब वो रामीन को भी धोखा दे रहा था। रामीन ने रोते हुए कहा, इसका मतलब है तुमने मुझसे कभी मोहब्बत नहीं की, तुम सिर्फ दौलत के भूखे थे। असफद ने रामीन के करीब आकर उसके चेहरे को सख्ती से छुआ और हकारत से कहा, मोहब्बत? अरे पगली, मोहब्बत तो फिल्मों और नावलों में होती है, असल दुनिया में सिर्फ मुफाद होता है। तुम भी तो दौलत के लालच में अपनी सगी बहन को मारने पर तैयार हो गई थी। हम दोनों एक जैसे हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि मैं तुमसे ज्यादा समझदार और होशियार हूं। रामीन को असफन से घिन आने लगी। उसने असफन को जोर से धक्का दिया और दरवाजे की तरफ भागी, मगर असफन ने फुर्ती से उसका रास्ता रोक लिया। रामीन ने चीख कर कहा, मैं पुलिस को बता दूंगी, मैं सब सच बता दूंगी, चाहे मुझे जेल ही जाना पड़े, मगर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम एक शैतान हो। असफन के चेहरे पर सख्ती आ गई। उसने अपनी जेब से एक सलाइन सर लगा पिस्तौल निकाला और रामीन पर तान लिया। रामीन के कदम वहीं जम गए। असफन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम कहीं नहीं जा सकती रामीन। अब जबकि तुमने मेरा राज जान लिया है तो तुम्हारा जिंदा रहना मेरे लिए खतरा है। वैसे भी मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं रही। हानिया मेरे पास है, उसका अंगूठा और आंखें मेरे कब्जे में है। मुझे अब तुम्हारी कॉपी की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए साथ रखा था कि अगर कभी हानिया को सामने लाने की जरूरत पड़े तो तुम उसका किरदार अदा कर सको, मगर अब तुम एक बोझ बन गई हो और मैं बोझ उठाने का आदी नहीं हूं। रामीन की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो मौत को अपने सामने खड़ा देख रही थी। उसने हानिया की तरफ देखा जो बेखबर सो रही थी। रामीन के दिल में शदीद पछतावा उमड़ आया। काश वो असफन की चिकनी चुपड़ी बातों में ना आती, काश वो दौलत के लालच ना करती तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। रामीन ने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, असफंद मुझे मत मारो, मैं वादा करती हूं मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं यहां से चली जाऊंगी, बहुत दूर, हानिया का हक भी छोड़ दूंगी। असफद ने पिस्तौल का ट्रिगर दबाने के लिए उंगली सख्त की और कहा, रामीन, मुर्दा लोग सबसे बेहतरीन राजदार होते हैं और मैं इस मुकाम पर आकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। अलविदा मेरी मोहब्बत। रामीन ने खौफ से आंखें बंद कर ली और एक जोरदार मगर दबी हुई आवाज आई। गोली रामीन के सीने में लगी और वो लड़खड़ाती हुई हानिया के बिस्तर के पाए के पास गिर गई। उसका गर्म खून ठंडे फर्श पर फैलने लगा। उसकी आंखें असफन के चेहरे पर जमी रह गईं, जिनमें मोहब्बत की जगह सिर्फ नफरत और बेबसी थी। असफन ने इत्मीनान से पिस्तौल नीचे किया और रामीन की तड़पती हुई लाश को देखकर एक सर्द आह भरी और कहा, खेल खत्म रामीन बेगम, अब सारी दौलत सिर्फ मेरी है। असफन को लगा वो जीत गया। वो अपनी नाम निहाद फतह के नशे में चूर रामीन की साकत लाश के सराहने खड़ा था। उसकी आंखों में एक ऐसी सफाक और शैतानी चमक थी जो सिर्फ उन दरिंदों की आंखों में होती है जो अपने शिकार को नोचकर मुतमईन हो जाते हैं। उसे लग रहा था कि उसने तकदीर को शिकस्त दे दी और अब वो कायनात का वाहिद हुक्मरान है जिसके इशारों पर दौलत नाचेगी। उसने नफरत से रामीन के खून आलूद चेहरे पर एक आखिरी नजर डाली और बुड़बड़ाया कि कमजोर मोहरों का अंजाम यही होता है। रामीन, तुम मेरे रास्ते की रुकावट बन रही थी और मैं रुकावटों को हटाने का हुनर जानता हूं। कमरे में मौत का सन्नाटा छाया हुआ था जिसमें सिर्फ मशीनों की मदम टींटी और असफन की भारी सांसों की आवाज गूंज रही थी। वो इस बात से बिल्कुल गाफिल और बेपरवाह था कि जिस कमरे को वो अपनी सल्तनत समझ रहा है वो दरअसल उसकी कब्र बनने वाला है, और जिस वजूद को वो महज गोश्त और हड्डियों का एक बेजान ढांचा समझ रहा है उसके अंदर जिंदगी की एक ऐसी लहर जाग उठी थी जो मौत से लड़कर वापस आई थी। हानिया कोमा में जरूर थी, उसका जिस्म मफलूज जरूर था, मगर कुदरत का करिश्मा यह था कि उसकी समात और शऊर मुकम्मल तौर पर बेदार था। वो पिछले कई महीनों से उस बंद कमरे में कैद
ہر آواز کو سن رہی تھی۔ اس نے اسفند کو وہ تمام سازشیں سنی تھیں جو وہ فون پر کرتا تھا۔ اس نے اسفند کے وہ کہے سنے تھے جو وہ اس کی بے بسی پر لگاتا تھا، اور آج اس نے اپنی سگی بہن رامین کی وہ آخری چیخیں اور پچھتاوے کی وہ باتیں بھی سن لی تھی جنہوں نے اس کے مردہ جسم میں ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ گولی کی اس زوردار آواز نے ہانیہ کے دماغ کے سوئے ہوئے خلیوں کو ایک شدید جھٹکا دیا تھا۔ یہ جھٹکا اتنا شدید تھا کہ اس کے منجمد اعصاب میں زندگی کی بجلی دوڑا دی۔ اسفند رامین کی لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ اسے اپنے عقب میں کسی قسم کی سرسراہٹ کا احساس نہیں ہوا، کیونکہ وہ اپنی جیت کے زوم میں مبتلا تھا۔ ہانیہ نے اپنی بند آنکھیں کھول دیں۔ ان آنکھوں میں اب ویرانی اور بے بسی نہیں تھی جو پہلے تھی، بلکہ اب ان میں انتقام کا ایک ایسا الاؤ دہک رہا تھا جو سب کچھ بھسم کر دینے کو تیار تھا۔ اس نے اپنے بازو میں لگی ڈرپ کی سوئی کو پوری طاقت سے نوچ کر پھینک دیا۔ خون کا ایک فوارہ اس کے بازو سے نکلا، مگر اسے درد کا کوئی احساس نہیں ہوا، کیونکہ اس کے دل کا درد جسمانی درد سے کہیں زیادہ شدید تھا۔ اس نے اپنے کمزور اور لرزتے ہاتھوں کو بیڈ کے کنارے جمایا، تمام تر جمع شدہ قوت کو اکٹھا کیا جو قدرت نے شاید اسے ایک لمحے کے لیے عطا کی تھی۔ اس نے بیڈ کے سرہانے ایک بھاری لوہے کا آکسیجن سلنڈر رکھا ہوا تھا جو اسفند نے اس کی سانسیں بحال رکھنے کے لیے رکھا تھا، مگر اسے کیا معلوم تھا یہی سلنڈر اس کی اپنی سانسیں چھین لے گا۔ ہانیہ نے کانپتے ہاتھوں سے اس وزنی سلنڈر کو پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھوں کی رگیں تن گئیں اور ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ اسفند ابھی تک رامین کی لاش کو دیکھ رہا تھا اور اپنی کامیابی کے منصوبے بنا رہا تھا کہ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی دھاتی چیز کے ٹکرانے کی آواز آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر دیکھتا یا سنبھلنے کا موقع ملتا، ہانیہ بستر سے اتر چکی تھی۔ اس کے پیروں میں جان نہیں تھی، وہ گرنے والی تھی، مگر انتقام کا جنون اسے سہارا دیے ہوئے تھا۔ اس نے پوری طاقت سے وہ بھاری آکسیجن سلنڈر ہوا میں لہرایا اور اسفند کے سر کے پچھلے حصے پر دے مارا۔ ایک زوردار اور خوفناک دھماکہ ہوا، جیسے کسی نے تربوز کو بلندی سے پھینک دیا ہو۔ اسفند کے منہ سے ایک دردناک چیخ نکلی اور اس کے سر سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ وہ چکرا کر لڑکھڑایا اور اس جگہ گر پڑا جہاں رامین کی لاش پڑی تھی۔ اس کی آنکھیں حیرت اور تکلیف سے پھٹ گئی تھیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک زندہ لاش اس پر حملہ کر سکتی ہے۔ وہ فرش پر تڑپ رہا تھا اور کوشش کر رہا تھا کہ اٹھ سکے، مگر ہانیہ اب رکنے والی نہیں تھی۔ اس کے اندر کا خوف ختم ہو چکا تھا، اب وہاں صرف غضب تھا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی اسفند کے قریب پہنچی۔ اس کا اسپتال والا گاؤن خون کے چھینٹوں سے سرخ ہو چکا تھا۔ اسفند نے دھندلی نظروں سے اوپر دیکھا تو اسے ہانیہ ایک موت کی دیوی کی طرح اپنے سر پر کھڑی نظر آئی۔ ہانیہ نے اسفند کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی برسوں کی خاموشی توڑی۔ اس کی آواز ٹوٹی پھوٹی اور لرزتی ہوئی تھی، مگر اس میں چٹان جیسا عزم تھا۔ اس نے کہا، اسفند، تم نے کہا تھا نا کہ میں ایک زندہ لاش ہوں۔ تم نے کہا تھا مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا، مگر میں نے سب سنا ہے۔ میں نے تمہاری ہر بات سنی۔ تم نے میری بہن کو استعمال کیا، تم نے مجھے جانوروں کی طرح قید رکھا۔ تم سمجھتے تھے کہ تم خدا بن گئے، مگر تم بھول گئے کہ خدا کی لاٹھی بھی آواز ہوتی ہے۔ اسفند نے رحم کی بھیک مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے مگر آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ہانیہ نے دوبارہ وہی بھاری سلنڈر اٹھایا اور اسفند کے سر پر دوسری ضرب لگائی۔ یہ ضرب اتنی کاری تھی کہ اسفند کا جسم ایک بار اکڑا اور پھر ہمیشہ کے لیے ڈھیلا پڑ گیا۔ اس کی آنکھیں کھلی رہ گئیں، جن میں اب زندگی کی چمک نہیں بلکہ موت کا خوف اور ناکامی کا عکس تھا۔ کمرے میں اب دوبارہ خاموشی چھا گئی تھی، مگر یہ خاموشی پہلے سے مختلف تھی۔ اب یہاں دو لاشیں پڑی تھیں، ایک وہ جو دولت کی ہوس میں ماری گئی اور دوسرا وہ جو اپنی چلاکی اور تکبر کا شکار ہو گیا۔ دونوں سازشی اب ایک دوسرے کے خون میں لت پت ایک دوسرے کے قدموں میں پڑے تھے، اور وہ دولت جس کے لیے انہوں نے یہ سارا خونی کھیل رچایا تھا وہ وہیں دھری کی دھری رہ گئی۔ ہانیہ کا جسم اب جواب دے چکا تھا۔ اس نے دیوار کا سہارا لیا اور آہستہ آہستہ رامین کی لاش کے قریب بیٹھ گئی۔ اس نے رامین کے چہرے کو چھوا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ آنسو نفرت کے نہیں تھے، بلکہ اس بدقسمتی کے تھے جس نے دو بہنوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا۔ ہانیہ نے دبی آواز میں کہا، کاش رامین تم سمجھ سکتی کہ دولت خون سے زیادہ قیمتی نہیں ہوتی۔ کاش تم اس شیطان کی باتوں میں نہ آتی تو آج تم زندہ ہوتی، مگر پچھتانے کا وقت گزر چکا تھا۔ ہانیہ نے بڑی مشکل سے خود کو کھڑا کیا۔ اسے اس منحوس کمرے سے نکلنا تھا جہاں ہوا میں بھی خون کی بو رچی ہوئی تھی۔ وہ گرتی پڑتی دروازے کی طرف بڑھی۔
اس کے ننگے پیروں میں کانچ اور سوئیاں چبھ رہی تھی، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ اس خفیہ کمرے سے باہر نکلی اور دوبارہ اسی بیڈ روم میں آ گئی جہاں وہ کا دادا آئینہ رکھا تھا۔ یہ وہی آئینہ تھا جس کے پیچھے اس کی زندگی کے کئی ماہ قید میں گزرے تھے۔ ہانیہ آئینے کے سامنے رکی اور اپنا عکس دیکھا۔ اس کا چہرہ زرد تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، لباس خون آلود تھا، مگر وہ زندہ تھی اور آزاد تھی۔ اس نے کمرے میں پڑا ہوا ایک بھاری گلدان اٹھایا اور پوری طاقت سے اس آئینے پر دے مارا۔ ایک چھناکے کی آواز آئی اور وہ خوبصورت اور قیمتی آئینہ چکنا چور ہو گیا۔ کانچ کے ٹکڑے فرش پر بکھر گئے۔ یہ آئینہ ٹوٹنا اس بات کی علامت تھا کہ دھوکے کا وہ جال جو اسفند نے بنا تھا اب تار تار ہو چکا ہے۔ وہ طلسم کدا اب ویران ہو چکا تھا۔ ہانیہ لڑکھڑاتی ہوئی حویلی کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھی۔ باہر بارش تھم چکی تھی اور آسمان پر ہلکی سی روشنی نمودار ہو رہی تھی جو صبح کا پیغام دے رہی تھی۔ اس نے بھاری دروازہ کھولا اور کھلی ہوا میں ایک لمبی سانس لی۔ یہ آزادی کی سانس تھی، مگر اس میں اوداسی کی آمیزش تھی۔ وہ سڑک پر ننگے پاؤں چلتی رہی۔ اسے نہیں معلوم تھا وہ کہاں جا رہی ہے، بس اسے اس گھر سے دور جانا تھا جو اب ایک قبرستان بن چکا تھا۔ کچھ دیر بعد وہاں سے گزرنے والی ایک پولیس موبائل نے اس خستہ حال عورت کو دیکھا، اسے اسپتال پہنچایا جہاں قانون حرکت میں آیا۔ پولیس جب اسفند کی حویلی پہنچی تو انہیں وہاں 2 لاشیں اور ایک خفیہ اسپتال ملا۔ تفتیش کے دوران ہانیہ نے وہ تمام حقائق بیان کیے جو اس نے سنے تھے۔ دنیا حیران رہ گئی کہ کس طرح دولت کی لالچ میں ایک شوہر اور بہن نے مل کر ایسا بھیانک کھیل کھیلا۔ ہانیہ کو اس کی جائیداد اور دولت واپس مل گئی، مگر اس دولت کی اب اس کی نظر میں کوئی وقت نہیں تھی۔ وہ اکثر سوچتی یہ وہی کاغذ کے ٹکڑے ہیں جن کے لیے اس کی بہن نے جان گنوا دی اور اسفند درندہ بن گیا۔ وہ رات، وہ منظر اس کی یادداشت سے کبھی محو نہ ہو سکا۔ اسفند اور امین کی کہانی دنیا کے لیے ایک عبرتناک مثال بن گئی کہ انسان دوسروں کے لیے جو گڑھا کھودتا ہے آخر کار اس میں خود گرتا ہے۔ مکافاتی عمل اٹل ہے جو دنیا ایک ایسی بازگشت ہے جہاں ہم جو آواز نکالتے ہیں وہ پلٹ کر ہمارے پاس آتی ہے۔ اسفند نے دھوکہ دیا تو اسے دھوکہ ملا، رامین نے خون بہایا تو اس کا اپنا خون بہا۔ ہانیہ جسے انہوں نے کمزور سمجھ کر کچلنا چاہا وہی ان کے انجام کا سبب بنی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ برائی کی عمر چاہے جتنی بھی لمبی ہو اس کا انجام ہمیشہ زوال ہی ہوتا ہے، اور سچائی کو چاہے کتنے ہی پردوں میں چھپا لیا جائے وہ ایک دن اپنا راستہ بنا کر باہر آ ہی جاتی ہے۔ دولت اور ہوس انسان کی آنکھوں پر پٹی باندھ سکتے ہیں، مگر ضمیر اور قدرت کی آنکھ ہمیشہ کھلی رہتی ہے۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔